हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं बॉडी पॉलिटिक और मैं हूं जावेद लांगा। नाज़रीन, कुछ दिनों के नागे और वक्फे के बाद दोबारा हाज़िर हैं और उसकी जो उमूमी वजह थी वो कुछ सेहत की सूरत हाल और कुछ ट्रैवलिंग और मुसाफरी थी। इन 2-3 दिनों के दौरान बहुत सारी ख़बरें जो हैं वो डेवलप हो चुकी हैं और आपको पता है कि पाकिस्तान में जो ख़बरें हैं वो किस तरह जनरेट होती हैं और जगह घेरती हैं और उसके बाद गायब हो जाती हैं। कुछ बेहतर ख़बरें हैं जिनको सेलिब्रेट भी किया जा सकता है और डिस्कस भी किया जा सकता है। इनमें से एक अच्छी खबर ये है कि पाकिस्तान की तारीख़ में दूसरी मर्तबा और पंजाब की तवील तारीख़ में जो कई सालों पर मुहित है, उसमें पहली मर्तबा एक खातून जो हैं वो हुकूमत की सरबराह बनी है। मौजूदा पाकिस्तान का सबसे जो बड़ा सूबा है पंजाब, आबादी के एतबार से जो करीबन 70-72% बनता है और उनकी जो नेशनल असेंबली है उसमें भी एक ह्यूज नुमाइंदगी है। तो इस सूबे से ताल्लुक़ रखने वाली और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की जो नायब सदर और रहनुमा है और नवाज़ शरीफ साहब की साहबजादी मरियम नवाज़ साहिबा, वो पंजाब की इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर बन चुकी हैं। इस तरह उन्होंने एक तारीख़ रकम कर दी है कि वो पहली पाकिस्तान की हिस्ट्री की वज़ीर आला बन गई हैं। इससे पहले मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो थी वो पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर बनी थी, तो एक अलहदा से रिकॉर्ड था। ख़ास तौर पर जो इस्लामिक वर्ल्ड है और जिस तरह गिना जाता है मुसलमान मुल्कों की उसको गवर्नेंस को और बाकी चीज़ों को, उनमें वो पहली खातून वज़ीर आज़म थी। वो भी बड़ी मुश्किलात और तगदो और जदोजहद के बाद वज़ीर आज़म बनी थी और उनके सरबराह बनने तक भी बहुत सारे तूफ़ान थे जो उनके सामने और बैरियर्स खड़े हुए थे, जिसमें प्रोपेगेंडा थी, उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन, शख्सियत के ख़िलाफ़ और उनके ख़िलाफ़ तरह तरह के जो इल्ज़ामात थे उस ज़माने में उनके मुखालफिन लगाते थे। क्योंकि अब बहुत सारे डिफेंडर जो हैं वो उन चीज़ों को इस तरह डिफेंड करते हैं कि वो उनमें कोई इंटेंशन नहीं था, लेकिन वो बड़ा पोलराइजेशन का दौर था और डीमोरलाइजेशन का था। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें इस तरह की जाती थी और जिनको मज़हब को भी इस्तेमाल किया जाता था और जो सोशल वैल्यूज़ हैं, ट्राइबल वैल्यूज़ हैं, उनको भी इस्तेमाल किया जाता था ताकि वो इक़्तिदार पे ना आ सके। लेकिन उन्होंने एक बड़ा अरसा सियासत में और गवर्नेंस में गुजारा और बिलाखिर उनकी शहादत हो गई। तो उनके बाद एक बड़ी जो पॉलिटिकल और प्रोमिनेंट फैमिली है, शरीफ फैमिली, उनसे ताल्लुक़ रखने वाली एक और ख़ातून जो है वो पंजाब की चीफ मिनिस्टर बन गई हैं। तो इस तरह ये हमारे मुल्क के लिए, जहाँ उमूमी तौर पर ख़वातीन के लिए कोई इतनी बड़ी स्पेस नहीं है गवर्नेंस में और सोसाइटी में, पॉलिटिक्स में, वहाँ एक ख़ातून का सीएम बन जाना और इलेक्टेड सीएम बन जाना एक बहुत बड़ी बात है। ये बात इसलिए बड़ी अहमियत की नहीं है कि वो नवाज़ शरीफ की बेटी हैं या मुस्लिम लीग से उनका ताल्लुक़ है। ये बात अदरवाइज़ सेलिब्रेशन करने की और बड़ी बात है कि एक ऐसी सोसाइटी में जहाँ ख़वातीन के लिए बड़े मसाइल हैं और बड़ी मुश्किलात हैं, वहाँ पर एक खातून का आना एक अच्छा शुगून है, ना सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए बल्कि हमारी सोसाइटी के लिए भी। इस तरह की एक बड़ी मेजॉरिटी हमारी मुल्क में ख़वातीन की है, जिनकी तादाद मर्दों से भी 1-2% ज़्यादा है पॉपुलेशन में। तो उनकी नुमाइंदगी करने खातून आएगी तो उनके जो एस्पायरेशंस हैं, जज्बात हैं, उनके मसाइल एक औरत समझ सकती है। वैसे भी दुनिया भर में ये तस्वर है कि औरत जो है दे आर गुड मैनेजर्स। जिस तरह न्यूजीलैंड की जेसेंडा अच्छी जो हुक्मरान रही हैं, इस तरह जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में अब एक ख़वातीन का एक दौर चल पड़ा है, वहाँ फ़िनलैंड वगैरह में भी ख़वातीन मुख्तलिफ़ ओहदों पर आ रही हैं। तो एक बहुत अच्छी बात है और ये समझा जाता है कि जैसे जो औरत होती है वो माँ होती है, बहन होती है और इस तरह के रिश्तों में उनका जो वर्ल्ड व्यू और दुनिया का तस्वर है वो निस्बतन पीसफुल होता है और ख़वातीन जो हैं वो दुनिया में लेस करप्ट तस्वर की जाती हैं मर्दों के मुकाबले में। तो हमारी ये उम्मीद है कि मरियम नवाज़ साहिबा की जो इलेक्शन है वो इस तरह के सिलसिले में एक अच्छा शुगुन साबित हो, क्योंकि अगर आप मौजूदा पाकिस्तान से हटकर पंजाब, यूनाइटेड पंजाब जब एक ही था, उसकी हिस्ट्री को भी देखें तो इतने बड़ी जो हमें जो तारीख़
نہیں ملتی خواتین ایمپررز کی. چند ایک مثالیں ہیں. ویسے تو جو سکھ ڈائنیسٹی تھی یا سکھ ریلیجن تھا، بابا گرو نانک کے زمانے سے جو ان کی وائف تھی، ان کی بیٹیاں تھیں، یا بعد کے جو گرو ہیں، گرو گوبند وغیرہ، ان کی جو مسز وغیرہ تھی، ان کا بڑا جو ہے وہ نام رہا ہے، ان کی بڑا کنٹریبیوشن رہا ہے. لیکن حکمران کے طور پر پنجاب کی ہسٹری میں پہلا نام جو آتا ہے وہ چاند کور کا ہے، جو 1840 میں صرف 2 سالوں کے لیے مہارانی مقدسہ بنی تھی، اور باقاعدہ طور پر وہ حکمران اس کو ڈکلیئر کیا گیا تھا. وہ راجہ رنجیت سنگھ کی بہو تھی، اور انہوں نے ایک بیٹے نونیال سنگھ کو بھی جنم دیا تھا. تو اس طرح وہ پہلی خاتون تھی جو باضابطہ طور پر پنجاب کے جو مسند اقتدار ہے اس پر فائز رہیں. اس کے بعد ملگانی بیگم جو ہے وہ ان کا بھی ذکر آتا ہے 1752 کے قریب. وہ بھی کوئی چند مہینوں کے لیے گورنر جو لاہور کے ہیں، پنجاب کے گورنر تھے، ان کی مسز تھی، اور وہ ایک اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ کے طور پر وہاں جو ہے وہ حکمران بنی تھی. تو اس کے بعد ایک لمبی تاریخ ہے پنجاب میں خواتین کی حکمرانی کی، وہ نہیں ملتی. تو ایک ہسٹوریکل مومنٹ تھا جو اچھی بات ہے. مریم نواز صاحبہ کو اگر ہسٹری نے یہ اعزاز دیا ہے کہ وہ پہلی وزیر اعلیٰ بن گئی ہیں، تو اب ان کا جو ہے وہ جو ایک پیریڈ تھا اپنے باپ کے حوالے سے سیاست کا، اور ایک لگژری کا پیریڈ تھا، وہ اوور ہو گیا ہے. اب ان کو اپنے کریڈنشلز بنانے ہوں گے بطور وزیر اعلیٰ، بطور ایک خاتون جو لیڈر اور گڈ مینیجر کے طور پر ان کو اپنے کریڈنشلز اب سیٹ کرنے پڑیں گے. تو ان کے امتحان کا وقت بھی اس اعزاز کے ساتھ شروع ہوتا ہے کہ ان کی گورننس کیسی ہوگی، وہ اپنے فادر کے اور چچا کے شیڈو سے کس طرح نکلیں گی، اور پنجاب جو گزشتہ کئی برسوں سے پولرائزیشن کا اور سوشل کانفلکٹ کا مرکز بنا ہوا ہے، اس کو کس طرح ایڈریس کریں گی. تو ان کے لیے بہت سارے چیلنجز ہیں، اور پروگراموں میں ہم ان کو ڈسکس کریں گے. لیکن یہ ایک اچھی بات تھی جس کو ہم نے کہا کہ سیلیبریٹ کریں. دوسرا واقعہ اس طرح لاہور سے ہی اس کا تعلق ہے. ایک خاتون جو عام سی ینگ گرل تھی، وہ لاہور کے اچرا مارکیٹ میں کوئی کپڑا اور فیبرک پہن کے کسی دکان میں داخل ہوئی، اور لوگوں نے ان کو اس جو کیلیگرافی تھی، عربک تھی، کچھ لکھا ہوا تھا، اس کے شبے میں جو ہے توہین مذہب کا جو بنا کر ایکسکیوز ان کو جو ہے موب جسٹس کا نشانہ بنا چاہا اور لنچنگ کرنا چاہی. لیکن وہاں پر ایک اور عورت جو اے ایس پی تھی، انہوں نے انٹروین کر کے ان کو نہ صرف بچایا بلکہ سکسیسفلی ان کو وہاں سے نکال کر لے گئیں. تو جو ہماری سوسائٹی ہے اس میں یہ جو بنیاد پرستی ہے اور اس طرح کے جو تصورات ہیں جو زیادہ تر جہالت اور لا علمی پر مبنی ہے، وہ اکثر سوسائٹی کو اس طرح ہانٹ کرنے چلے آتے ہیں، اور لوگوں کی جو زندگی ہے وہ خطرے میں پڑ جاتی ہے. ان پڑھ اور جاہل لوگ کسی جو عبارت ہے اس کی کیلیگرافی ہے، اس کا جو اسٹائل ہے، اس کا جو عربک اسٹائل دیکھ کر بہت جلد اس کنکلوژن پہ پہنچ جاتے ہیں کہ اگلے نے کوئی توہین مذہب یا اس طرح کر لی ہے. حالانکہ عربک ایک ہمارے لیے مقدس لینگویج ہے، اس میں جو ہولی بک ہے اس کا نزول ہوا ہے، لیکن عربک ایک ہسٹوریکل لینگویج بھی ہے. آپ ساری عرب دنیا میں جتنی جو لکھائی پڑھائی ہوتی ہے، روز کا جو معمول کا جو کاروبار ہوتے ہیں، جو ڈاکیومنٹیشن ہوتی ہے، اخباریں چھپتی ہیں، رسائل، جرائد، ہزاروں کی امیر جو ہے ریجن ہے عربوں کی، تو وہاں روزانہ جو ہے ٹنز کے حساب سے عربک مواد جو ہے وہ چھپتا ہے. پھر وہ اس طرح ہی ڈسپوز آف ہوتا ہے جس طرح ہمارے یہاں ردی کی اخباریں یا باقی چیزیں ہوتی ہیں. اور اس طرح آپ اگر گوگل میں سرچ کریں تو عربک جو کیلیگرافی ہے اس کی جو ڈریسز ہیں وہ نہ صرف خواتین بلکہ جو سیلیبریٹیز ہیں، ینگ لوگ ہیں، وہ شرٹس اور اس طرح کی جو فیبرک ہے وہ پہن کر وہاں گھومتے ہیں. وہاں بڑے سائن بورڈ، بل بورڈز عربی میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں. رسیدیں جو آپ کو دکان سے ملتی ہیں وہ عربی میں ہیں، اور بہت سارے اشارے جو سیڑھیوں پر بنے ہوئے ہوتے ہیں، دیواروں پر بنے ہوتے ہیں، یا وہاں ادروائز لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ عربک میں ہوتے ہیں. سائن بورڈز پورے جو روڈز میں ہوتے ہیں وہ ظاہر ضائع ہوں گے، کہیں جنک ان کا جو ہے جنک یارڈ میں چلے جاتے ہیں. تو یہ جو ساری صورتحال ہے یہ لا علمی کا ایک بہت بڑا خطرناک نتیجہ ہے جو لوگوں کی زندگی سے
کھیلنے کا باعث بنتی ہے۔ تو ریاست نے یہ جن جو ہے وہ کھڑا کیا تھا اور ضیاء الحق کا اس میں بہت بڑا کنٹریبیوشن تھا، اور وہ بارہا اور اکثر اپنی جو ہے قبر سے نکل کر دوبارہ سے اس طرح ہانٹ کرتے ہیں، اور یہ جب قوانین لوگوں کے ہاتھ میں آئے ہوئے ہیں تو کسی کی بھی زندگی کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، اور لا علمی اور جہالت اس کا سب سے بڑا سبب ہے۔ آفرین ہے اس پولیس افسر خاتون کو جنہوں نے اس جو معصوم لڑکی تھی جس کو کچھ پتہ نہیں تھا، وہ ایک ڈریس لے کر آئی تھی اور اس کو عربی میں حلوے کا لفظ لکھا ہوا تھا، اس کے شبے میں ان کو لوگ مارنے جا رہے تھے، سنسار کرنے جا رہے تھے۔ تو ایک بہت ہی خطرناک جو ہے یہ روش ہے۔ ریاست کو سنجیدگی سے، خاص طور پر ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو اس پر بڑا سوچنا پڑے گا کہ یہ کتنا خطرناک ہتھیار ہم نے عام لوگوں اور خاص طور پر جاہل لوگوں کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ اس کو ریویو کرنے کی اور بڑی دانش اور وزڈم کے ساتھ جو ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ جو سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں ان کے بھی جو اسپاٹ لائٹ میں رہنے کا جو سلسلہ ہے وہ جوں کا تو جاری ہے۔ گو کہ پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب نے یہ آرٹ جو ہے وہ سیکھ لیا ہے کہ کس طرح میڈیا میں اور ڈسکشن میں زیادہ عرصہ رہا جائے، تو وہ دوبارہ سے خبروں میں ہیں۔ وہ 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے ان پر القادر کے حوالے سے، الملک ریاض کی جو پیسے تھے برطانیہ سے آئے تھے، دوبارہ اس میں چارج شیٹ ہو گئے ہیں، اور کورٹ نے جب ان کو چارج شیٹ کیا تو انہوں نے اس چارج شیٹ کو پڑھا بھی نہیں۔ اور ساتھ ساتھ میں جو عمران خان صاحب کے حوالے سے جو دیگر خبریں یہ ہیں کہ شاید اس طرح ان کے جو سپورٹر ہیں یا لائلسٹ ہیں یا باہر جو لوگ بیٹھے ہوئے سوشل میڈیا پہ، وہ اس طرح کا امپریشن دے رہے ہیں کہ صدر عارف علوی جو چند ہفتوں میں ریٹائر ہونے والے ہیں، بلکہ چند دنوں میں، وہ جاتے جاتے ان کو کوئی پارڈن یا اس طرح کے ایمنسٹی ان کیسز سے دے کر جائیں گے۔ تو اس کی بھی بڑی خبریں اور چرچے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ علوی صاحب جو ہے وہ آخری سلامی اپنے لیڈر کو اس طرح دیں گے کہ وہ ان کو جیل سے آزاد کرتے ہوئے جائیں گے۔ لیکن یہ بھی ایک اس طرح کا جو پروپیگنڈا اور یوٹیوبین تصور ہے، کیونکہ اتنے بڑے جو سنگین کیسز ہیں اس میں جو حکومت وقت ہے اس کی اور پرائم منسٹر کی جو ریکمنڈیشن ہے، بغیر وہ اس طرح کا پارڈن نہیں ڈائریکٹ دے سکتے۔ ایون جب قیدیوں کو ملک میں کوئی چھوٹی سی سزا میں ریلیف ملتا ہے، وہ بھی حکومت ایک سمری انیشیٹ کرتی ہے، اس کے بعد صدر ان پر عمل کرتے ہیں۔ تو صدر کا اس طرح ڈائریکٹ کوئی رول نہیں ہے، لیکن پی ٹی آئی کو یہ آرٹ آتا ہے کہ وہ کس طرح خبروں میں رہے۔ اب دیکھتے ہیں، علوی صاحب جو ہیں جاتے جاتے انہوں نے اسمبلی کے اجلاس کو تو ڈنڈی مار دی ہے۔ اب سابق وزیر اعظم عمران خان کے جو کیسوں کا فیٹ یا مستقبل ہے ان کے ہاتھوں وہ کیا کارنامہ دکھا کے جاتے ہیں، کیونکہ وہ چند دنوں میں اس آفس میں اور اس عہدے پر نہیں رہیں گے، اور ان کی اپنی جو ایمنسٹی یا ان کو جو استثنا ملا ہوا ہے وہ بھی ایکسپائر ہو جائے گا۔ تو ان کے خلاف بھی بہت سارے کیسز اور اسپیکولیشنز ہیں کہ وہ آ جائیں گے ان کی عطاب میں۔ تو آنے والے جو چند دن ہیں ان میں پتہ چل جائے گا کہ عمران خان صاحب کا اور علوی صاحب کا جو فیٹ کس طرح ہے۔ لیکن مجھے ذاتی طور پر یہ لگ رہا ہے کہ جس طرح حکومتیں بننے کا سلسلہ ایک شروع ہو گیا ہے اور یہ احتجاج بھی پیسیفائی ہوتا جائے گا، تو عمران خان صاحب بھی تھوڑا سا پس منظر میں چلے جائیں گے، کیونکہ ان کی جگہ پھر ان کی جو پارٹی ہے جو اب سنی اتحاد بن چکی ہے وہ اسمبلی میں اپنی جو سارے ایکٹیویٹیز اور کارنامے دکھائے گی، اور آگے دیکھیں گے کہ وہ کتنا جو ہے بہتر رول پلے کر سکتے ہیں اسمبلی میں، اور عمران خان صاحب کے لیے راستے بنا سکتے ہیں، کیونکہ ابھی تک ان کے لیے کوئی ایسا راستہ نظر نہیں آ رہا جو سیاست کے ریکنسیلیشن کے اور مفاہمت کے اور بات چیت کے تحت نکلتا ہو۔ تو آنے والے دنوں میں بہت ساری جو ڈیولپمنٹس ہوں گی ان پر بھی ہم بات کریں گے۔ آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی۔ ہمارا پروگرام دیکھتے رہیں، لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ بہت بہت شکریہ۔